جو पुराने ज़माने के होते थे वालिद गिरामी, उनके साथ शायद ये चीज़ें वाबस्ता हुआ करती थी कि उनका डर या खौफ होता था। आजकल तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन ये वो वाला डर नहीं होता, ये वो डर होता है जो एहतराम का डर होता है ना, कि वो वरना मैं शायद समझता हूँ कि अगर मैं उस वक्त उनके सामने इजहार करता तो वो खुश होते और वही चाहते कि मैं करूँ कुछ ना, लेकिन उस वक्त मुझ में शायद इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं नहीं कर सका इजहार। लेकिन एक शौक था पढ़ने का बचपन से, एक माहौल भी था। वालिद साहब खुद भी जो है मुझे लेके जाते थे मुख्तलिफ तकरीबों में, रेडियो पाकिस्तान, टेलीविजन स्टेशन तो नहीं कभी जा सका इतबार से, ताज़ा आदिल वगैरह के प्रोग्राम होते थे, इनका भी प्रोग्राम होते थे, लेकिन जावर मेहदी साहब के प्रोग्राम होते थे बाकायदा रेडियो पाकिस्तान में। और मैं उनको जावर चचा ही कहता था, बहुत छोटा था, वालिद साहब लेके जाते थे, बचपन से जानता हूँ उन्हें, बहुत अच्छे आदमी भी थे, अल्लाह पाक उनको शायद दो अभी। तो वहाँ से फिर ये जो किताबों की जो तकरीबात होती हैं मुख्तलिफ, और उसमें जो किताबों की जो इनकी इसमें प्रोग्रामों में जाता था, वालिद साहब इसमें ज़्यादा ख्याल करते थे, बैठता था, बोलता था। एक बड़ा इसी बचपन में अफ्कार के दफ्तर में शहबाज साहब के पास, और वहाँ बैठे रहना वालिद साहब के साथ, कभी बाहर सड़क पर आके बैठ रहना, फिर उनकी गुफ्तगू होती थी। अब वो लड़कपन में बचपन में कुछ समझ में आती थी, कुछ नहीं आती थी, लेकिन एक शौक पैदा होता जाता है ना। और फिर शहर सारी साहब बचपन से घर आते थे, जाते थे, शहर चर्चा करते थे, उन्हें उनकी बातों को बड़ी नरम दर्जे में बात करते हैं, वो गुफ्तगू में मुलायम दर्जे में, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब बचपन से मतलब हमने उन्हीं को चचा समझा अपना, तो आज तो बोलते हैं नहीं, अब चूँकि मैं भी बोल रहा था लगने लगा हूँ, तो अब उनको चचा बोलने का दिल करता है। तो ये सारे लोग मिलते रहे ना, माहौल बनता गया। फिर घर में लोग मुलाकात के आते थे, मोहसिन बुखारी साहब हो गए, फिर वो मुशायरों की नसीहत, हमने जॉन एलिया साहब को भी जो है अपने घर में देखा, जमील जालबी साहब हो गए, और क्या कहते हैं अपने सरशाद सिद्दीकी साहब हो गए, और शब मोमानी साहब, ये सारे लोग तो इनको बचपन से देखते आ रहे हैं। मोहसिन बुखारी साहब थे, पंजारी यूबी साहब, तो रागी मुरादाबादी साहब तो हमारे पड़ोसी थे। चलिए, ये तो गुफ्तगू जो है वो जारी व सारी ही रहेगी। अब बकौल आपके आप जो है वो कदीम हो चुके हैं, और आपका जो एक तरह का एहसास है। चलिए, आपकी कुछ जवानी की शादी पे बात कर लेते हैं। जवानी की क्या सुनाना पसंद फरमाएंगे हमें? चलो इंशाल्लाह, वो अब तो जो है यहाँ पर जो भी कुछ मिला के जुला के बजामे और जवानी और बुढ़ापे का, उसी में कुछ सुनाते हैं। जी जी। तो इंशाल्लाह पहली तो ये है कि गजल लिखी थी, तो ये साथ साथ इसका तरन्नुम भी उतरा था। तरन्नुम से सुनाना पसंद है इंशाल्लाह। ये हमने पहली बार उतरी ऐसी थी, मैंने लिखा ना जी, तो तरन्नुम से ही तरन्नुम बनता चला गया खुद ब खुद। कभी इसका शौक से नहीं है बहुत, तो इसकी कोशिश करता हूँ, सही। तो फिर इंशाल्लाह इसके बाद जी जी इसमें से 4-5 शेर मैं आपको सुनाता हूँ तरन्नुम से। है उसकी मोहब्बत का अंदाज़ जुदा यारो, है उसकी मोहब्बत का अंदाज़ जुदा यारो, जब मिलता नहीं कोई मिलता है खुदा यारो, है उसकी मोहब्बत का ये राज गुले तर की मुस्कान से मत पूछो, ये राज गुले तर की मुस्कान से मत पूछो, किस दर्द में लिपटी है पंछी की नवा यारो, किस दर्द में लिपटी है पंछी की नवा यारो, है उसकी मोहब्बत का वो दिल था कि हिजरत का हम पास नहीं आया, वो दिल था कि हिजरत का हम पास नहीं आया,
جس شہر میں جاؤ دور اپنا ہی لگا یارو، جس شہر میں جاؤ دور اپنا ہی لگا یارو، ہے اس کی محبت کا زنجیر محبت کی پہنے گا بھلا وہ کیوں، زنجیر محبت کی پہنے گا بھلا وہ کیوں، منزل بھی الگ جس کی راستہ بھی جدا یارو، منزل بھی الگ جس کی راستہ بھی جدا یارو، ہے اس کی محبت کا مقطع ہے۔ کیوں بیٹھ گئے ناس دہلیز پہ نازی کی، کیوں بیٹھ گئے ناس دہلیز پہ نازی کی، کیا یاد سے کرنا جو بھول گیا یارو، کیا یاد اسے کرنا جو بھول گیا یارو، ہے اس کی محبت کا انداز جدا یارو، جب ملتا نہیں کوئی ملتا ہے خدا یارو، ہے اس کی محبت کا۔ اچھا، تحت میں بھی تو آپ پڑھا کرتے ہیں، کیا سنائیں گے تحت میں؟ انشاءاللہ یہ غزل سناتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ غزل پڑھی تھی تو شاعر صاحب نے اس کی بڑی تعریف بھی کی تھی، اور اسی لیے خاص طور پہ پسند ہے۔ استاد اگر کسی غزل کی تعریف کرتے تو ذرا وہ زیادہ بھی غزل کو میں پھر انشاءاللہ چند شعر پیش کرتا ہوں اس کے۔ کوچے جانا میں آئے چل دیے، کوچے جانا میں آئے چل دیے، دامن تہمت دبائے چل دیے، کوچے جانا میں آئے چل دیے، دامن تہمت دبائے چل دیے، شام غم سرگوشیاں کرنے لگی، شام غم سرگوشیاں کرنے لگی، دیکھ امیدوں کے سائے چل دیے، شام غم سرگوشیاں کرنے لگی، دیکھ امیدوں کے سائے چل دیے، شاخ تنہائی پہ بیٹھا ہوں اداس، شاخ تنہائی پہ بیٹھا ہوں اداس، دن ڈھلا پنچھی پرائے چل دیے، شاخ تنہائی پہ بیٹھا ہوں اداس، دن ڈھلا پنچھی پرائے چل دیے، اور بزم سے جب اٹھ گئے یاران شب، بزم سے جب اٹھ گئے یاران شب، لوٹ کر ہم پھر سرائے چل دیے، بزم سے جب اٹھ گئے یاران شب، لوٹ کر ہم پھر سرائے چل دیے، اور شعر میں راجاؤں کہ لوگ سارے امن کی چوپال سے، لوگ سارے امن کی چوپال سے، رنجشوں کی دھوپ کھائے چل دیے، لوگ سارے امن کی چوپال سے، رنجشوں کی دھوپ کھائے چل دیے، روز کی طرح غلامان ہوس، بہت اچھی، روز کی طرح غلامان ہوس،
बोझ ख्वाहिश का उठाए चल दिए। बहुत अच्छे। रोज की तरह गुलामाने हवस बोझ ख्वाहिश का उठाए चलिए। और मकता है कि नासिर ख्वाहिशे तस्दिल उसकी चाहत में भुलाए चल दिए। लोग नासिर ख्वाहिशे तस्कीन दिल उसकी चाहत में भुलाए चल दिए। कूचे जाना में आए चल दिए, दामने तोहमत दबाए चल दिए। बहुत अच्छे। नाज़रीन कराम, एक वक्फा हमारा मुंतज़िर है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर अंजुम साहब। कि गालिबन आपने कोई गज़ल मुंतखब फरमाई है हमें सुनाने के लिए। इंशाअल्लाह बिल्कुल सुनाते हैं। मैं तो रुक जाऊं मगर रुकती नहीं आवारगी। मैं तो रुक जाऊं मगर रुकती नहीं आवारगी। शल हुए पाँव मेरे थकती नहीं आवारगी। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं तो रुक जाऊं मगर रुकती नहीं आवारगी। शल हुए पाँव मेरे थकती नहीं आवारगी। हम सफर सूरज था मेरा रंग कुमलाया बहुत। हम सफर सूरज था मेरा रंग कुमलाया बहुत। जाने किस मिट्टी की है जलती नहीं आवारगी। हम सफर सूरज था मेरा रंग कुमलाया बहुत। जाने किस मिट्टी की है जलती नहीं आवारगी। रास्ते के सब निशान तो ले गई सहरा की रेत। रास्ते के सब निशान तो ले गई सहरा की रेत। छुप गए सब नक्शे पा छुपती नहीं आवारगी। बहुत अच्छा, रास्ते के सब निशान तो ले गई सहरा की रेत। छुप गए सब नक्शे पा छुपती नहीं आवारगी। और साहिबा ही देखकर रुकते हैं सारे कारवां। साहिबा ही देखकर रुकते हैं सारे कारवां। शजरे सायादार पर उठती नहीं आवारगी। बहुत अच्छा, बहुत। साहिबा ही देखकर रुकते कारवां। शजरे सायादार पर उठती नहीं आवारगी। और हौसले जलते हैं मेरे शब गुजीदा राह पर। हौसले जलते हैं मेरे शब गुजीदा राह पर। ढल गया है दिन मगर ढलती नहीं आवारगी। और हर घड़ी एक जहदनो एक इम्तिहान का शौक बस। हर घड़ी एक जहदनो एक इम्तिहान का शौक बस। शहरे नापुरसा का गम करती नहीं आवारगी। बहुत अच्छा। जिंदगी कहता हूँ नासिर, ये मकता है कि जिंदगी कहता हूँ नासिर मैं इसी रुझान को। जिंदगी कहता हूँ नासिर मैं इसी रुझान को। जब तलक जिंदा हूँ मैं मरती नहीं आवारगी। मैं तो रुक जाऊं मगर रुकती नहीं आवारगी। शल हुए पाँव मेरे थकती नहीं आवारगी। क्या आपके वालिद गिरामी के हवाले से आपके घर पर नशस्तें हुआ करती होंगी और उनमें ऐसे भी लोग आते होंगे कि जिन्होंने बहुत कारहाय नुमाया अंजाम दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो किन किन शख्सियात को बहुत करीब से देखने का मौका मिला आपको? भाई समझिए कि फरमान फतेहपुरी साहब तो वाली साहब के वफात के बाद भी आते रहे। बड़ों की तरह से वाली साहब भी उनको बड़े भाई की तरह समझते थे और आ जाते थे मुख्तलिफ मौक़ों पर आए। चलो भाई अंजुम से ये काम है सब कुछ हम भी इसको पढ़े। लेकिन वाली साहब की बैत के बाद खास तौर पर उन्होंने बड़े शफ़क़त वाला हाथ रखा हमारे ऊपर और हम आज तक उनको जानते हैं, इज्जत करते हैं। उनकी वो भी उनकी बेगम साहिबा। और वैसे बचपन से हम कुछ नशिस्तें भी हुई घर पे वाली साहब के साथ मुख्तलिफ जगह। मैं खुद भी गया, जॉन एलिया साहब को खुद देखा, जमील जालवी साहब हो गए, जमील नुमानी साहब, सरशार सिद्दीकी साहब, जमील वाली साहब हमारी तो ऐसे भी हुआ एक मरतबा जो सिस्टर की बड़ी सिस्टर की शादी थी और वाली साहब ने मुख्तलिफ लोगों को कहा, फिर भी भूल जाता आदमी। आ गया खुद ही, मैं तुम्हारी बेटी की शादी में आ जाऊँगा, तुम्हें तो बुलाया नहीं, मेरी भी बेटी है। फिर ऐसा जमील साहब भी और फिर ये सारे अपना मौसम बुखारी साहब, ये तो वो लोग थे कि जो आते थे घर में तो हमारे घर के बाहर एक चबूतरा बना हुआ था, सामने मैदान था, तो हवा आती थी अच्छी। तो अब्बा भी ये कहते थे, मौसम साहब भी ऐसे सादे आदमी थे, वो भी बहुत वो से भाई भारी बैठते हैं आराम से ठंडी हवा में, वही बात करेंगे, अंदर कौन जाए कमरे में ड्राइंग रूम में बैठना। ये सारे लोग थे भी ऐसे माशाल्लाह बिल्कुल सादा लोग। सारी साहब से सारे जिंदगी राइन से तो बता रहा हूँ ना कि मोहब्बत ये थी ना, आवाज़ में मिठास, सारे लोग। इस तरह की जो रिवायतें हैं वो हमारे माशरे में तो बिल्कुल दम तोड़ती जा रही हैं। जो शादी की आपने रिवायत की बात की और इस तरह के लोगों की रिवायत की बात की,
غالباً وہ لوگ اپنی روایتوں کے شاید آخری ہی لوگ تھے جو گزر چکے ہیں. بالکل. یہ کیونکہ اب تو تصنع بناوٹ کا دور ہے. تصنع بناوٹ کا دور ہے. اور دیکھیں اس میں آپ کو ایک والی بات بتائیے جو ہم پہلے ہی گفتگو کر چکے کہ واقعی یہ وہ لوگ تھے اور واقعی اب وہ زمانہ آیا کہ جس میں مادہ پرستی زیادہ ہے, دکھاوا زیادہ ہے, منافع زیادہ ہے. لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہمیشہ میں کہتا ہوں پازیٹیو پوائنٹ میں سے ناراض ہونا ہے. میں آپ کو خوب ناراض ہو لوں, پوائنٹ میرا پازیٹیو ہے کہ ناراضگی کا مقصد بھی یہ کہ یہ صحیح ہو جائے. تو صحیح ہونے کے لیے چیز کی طرف جو ہے نا یہ رجحان رہنا چاہیے. یہ لوگ تھے, بہت اچھی بات ہے. ہم اس دور میں نہیں ہیں, ہم اپنے اندر کمی محسوس کرتے ہیں. لیکن چونکہ ہم یہ کمی محسوس کرتے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کمی ختم ہو. دوبارہ سے اچھا دور ہے. اللہ پاک انشاءاللہ پھر اس محنت چلتے ہیں, یہ اچھا دور آ گیا. لیکن واقعی یہ جو لوگ تھے ایسی سادگی, ایسی مطلب کہ اتنی اس وقت امیر اور غریب کا فرق پتہ نہیں چلتا تھا. اس وقت بھی بہت امیر لوگ ہوتے تھے غریب, لیکن جب ایک ساتھ رہتے تھے تو محسوس ہی ہونے دیتے تھے. اب وہ چیز نہیں ہے. اب ذرا لوگوں میں دکھاوا زیادہ آ گیا تو, لیکن ہر دور میں ہوتا ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا. رجائیت جو ہے وہ زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. رجائیت نہ ہو تو شاید زندگی ہی ممکن نہ رہے. اچھا, ابھی آپ نے جب مشاعرہ پڑھا تھا, عالمی مشاعرہ, تو کیسا لگا آپ کو کہ جن کے ساتھ کبھی آپ مشاعرہ پڑھنا چاہتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے مشاعرہ پڑھا؟ ہمارے استادوں کی طرح منظر جی صاحب, مجھے سکھانا, مجھے سمجھانے والے, ماشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھنا دل میں خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک اچھا خوف بھی ہوتا ہے. بڑوں کے سامنے بیٹھ کر کوئی بات کرتے وقت یہ ڈر بھی لگتا ہے کہ وہ غلطی ہو جائے گی تو ناراض ہو جائیں گے. مطلب وہ ڈانٹیں گے نہیں, نہ مجھے ڈانٹ سکتے ہیں وہ. اب تو وہ دور آ گیا نا, کون بچے کسی کو ڈانٹ سکتا ہے. بچے گلی کے بچے کو گلی کا بزرگ نہیں ڈانٹ سکتا. لیکن ہمارے دل میں آج بھی یہ خوف ہے کہ اگر وہ برا بھی سمجھ لیں گے تو ایک احساس ہے, جرم ہوتا ہے نا, تو وہ چیز ہے. تو ایک خوشی بھی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ مشاعرہ پڑھنا. بڑے سینے سینے شہرت ہے اس میں. عارف شیخ بھائی, باجی سنگھ, اور ماشاء اللہ طارق سزواری صاحب, اور بھی کافی ماشاء اللہ لوگ تھے, راشد نور, اور کافی بہت سارے لوگ تھے. بلکہ تو میں تو گھبرایا ہوا بھی سب, لیکن خوشی بھی تھی کہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے اور میں جا رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں. تو اس لیے جلدی تھوڑا وقت تھا پڑھا اس میں. تو یہ کہ بس یہ آج خوشی ہے اس بات پہ کہ ہمیں پڑھا مشاعرہ. اچھا, ابھی آپ ہمیں کیا سنانا پسند فرمائیں گے؟ ہاں, یہ غزل ہے, اس کو سنائیں گے انشاءاللہ. ایسی لائٹ نہیں رہی ہے غزل, اگر آپ کہیں تو جس طرح آپ فرمائیں. تحت میں یا ترنم میں انشاءاللہ اب تو تحت میں سنائیں گے. ترنم میں تو آج اجلا پن اچھا لگتا ہے, اجلا پن اچھا لگتا ہے, من درپن اچھا لگتا ہے. بہت اچھا. اجلا پن اچھا لگتا ہے, من درپن اچھا لگتا ہے, اتنی دور تلک آزادی, نیل گگن اچھا لگتا ہے. بہت اچھا. اتنی دور تلک آزادی, نیل گگن اچھا لگتا ہے, جس آنگن میں بچے کھیلیں وہ آنگن اچھا لگتا ہے. بہت اچھا. جس آنگن میں بچے کھیلیں وہ آنگن اچھا لگتا ہے. بہت اچھا. اور دل سنگیت بنانے والے راگ ملن اچھا لگتا ہے. دل سنگیت بنانے والے راگ ملن اچھا لگتا ہے. اور جب جس کو تھام کے رستہ پالوں وہ دامن اچھا لگتا ہے. جس کو تھام کے رستہ پالوں وہ دامن اچھا لگتا ہے. اور دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے یہ بندھن اچھا, دکھ میں کوئی کھوٹ نہیں ہے یہ بندھن اچھا لگتا ہے. دکھ میں کوئی کھوٹ نہیں ہے یہ بندھن اچھا لگتا ہے. اور محنت کی خوشبو ہوتی ہے میلا تن اچھا لگتا ہے. محنت کی خوشبو ہوتی ہے میلا تن اچھا لگتا ہے. آنکھ حیا سے کانپ رہی ہو تب درشن اچھا لگتا ہے. بہت اچھا. آنکھ حیا سے کانپ رہی ہو تب درشن اچھا لگتا ہے. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ کانٹے نہ ہو تو پھر ناصر پھول بدن اچھا لگتا ہے. کانٹے نہ ہو تو پھر ناصر پھول بدن اچھا لگتا ہے. اجلا پن اچھا لگتا ہے, من درپن اچھا لگتا ہے. بہت خوب. اچھا ناصر صاحب, آپ کی کتاب جو ہے ہم ہی بولتے رہے یہ شائع ہوئی اور بھرپور پذیرائی بھی اس کو حاصل ہوئی. کیسا احساس ہوتا ہے جب کتاب چھپ جاتی ہے؟ پہلا احساس کیا ہوتا ہے آپ کو؟ کتاب چھپنے کے بعد پہلا احساس یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ جو کچھ میرے اندر تھا ایک تو میں اسے باہر لانے کا قابل ہوا. یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے نا, کیونکہ یہ اگر لفظ نہیں ہوتے, حروف نہیں ہوتے تو انسان پہلے تھا نا, پہلے بھی انسان کے اندر احساس تو ہوگا نا. جب انسان بیشی کہلاتا تھا جب بھی اس کے اندر احساس تو ہوگا, لیکن وہ اس سے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا کہ وہ زبان نہیں تھی, حرف نہیں تھے, حروف نہیں تھے. اس کو اظہار کا موقع ملا تو کتنا بڑا سکون ملا ہوا, تو وہ اپنے کرب کو, اپنے دکھ کو بیان کر سکتا ہے, سامنے والے سے شیئر کر سکتا ہے, اپنی ذات میں کچھ کر سکنے کا احساس جو ہے. پھر وہی چیز جب کتابوں میں آتی ہے تو ایک اور سکون ملتا ہے کہ اب یہ میری جو چیز میں چاہتا تھا کہ میں بیان کر, جتنا بھی میرے اندر مطلب میری صلاحیت ہے
تو اس کو جب میں بیان کر کے کتاب میں لے آتا ہوں تو ایک مجھے سکون آتا ہے کہ اب میں نے ایک چیز جو میرا اپنا فرض تھا وہ تو میں نے اتار دیا, اب لینے والے اس کو دیتے رہیں گے جس طرح بھی چاہیں. تو یہ چیز آ گئی ہمیشہ کے لیے. تو وہ ایک ہوتا ہے کہ اپنا اظہار میں نے کر دیا جو مجھے کرنا تھا, میں نے اپنا فرض پورا کر دیا. جی اچھا انجم صاحب, آپ کی شاعری کے بارے میں مشاہیر نے جو آرا دی ہیں, اگر آپ کی اجازت تو میں پڑھ کے سناؤں ناظرین کو آرا, کہ آپ کی شاعری پر ہمارے عہد کے بہت ہی توانا اور معتبر مشاہیر نے کچھ اپنی رائے کا اظہار فرمایا ہے. ابھی آپ نے فرمایا تھا منظر ایوبی کا ذکر کیا تھا آپ نے, تو پروفیسر منظر ایوبی صاحب فرماتے ہیں کہ ناصر انجم کو شعر گوئی کا شوق ورثے میں ملا. وہ عہد حاضر کے ممتاز شاعر, ادیب, نقاد اور ماہر تعلیم پروفیسر انجم اعظمی کے لائق فرزند ہیں. ناصر انجم اپنے ہم اثر شعراء میں اپنی نوعیت کے واحد شاعر ہیں جس نے نہ صرف پاکستان میں مظلوموں کے حقوق کی جدوجہد, جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کی جبر و استحصال اور آمرانہ سیاست کی کرشمہ سازیاں, 2% اقتدار پرست طبقے کی چیرہ دستیاں اور متحدہ کے فلسفہ حقیقت پسندی اور عملیت پسندی کی ملک کے ہر گوشے میں مقبولیت کو موضوع فکر بنایا ہے. آپ کی شاعری کے بارے میں گلنار آفرین صاحبہ فرماتی ہیں کہ کون نہیں جانتا کہ سچائیوں کو رقم کرنا آسان نہیں ہوتا, یہ تو ایک کسوٹی ہے جس پر ہر قلمکار پورا نہیں اترتا. یہ راستہ بڑا کٹھن, بڑا دشوار ہوتا ہے اور یہ راستہ نہ صرف انجم نے چنا. میں سوچتی رہی کہ ناصر انجم نے حسن و عشق جیسی خوبصورت شاعری سے ہٹ کر یہ راستہ کیوں اختیار کیا. اپنے اطراف ہوتے ہوئے ظلم و ستم, بے انصافیاں, بے رحمیاں, حق تلفی, زندگی کے اتنے سارے دکھ کیوں سمیٹے. مجھے پھر یہ احساس ہوا کہ بے شک زندگی اور خواب, خواہشیں اور تمنائیں خوبصورت ہیں اور جس میں بڑے حسین تصورات ہوتے ہیں, مگر اسی کی تو شاعر تکمیل پاتا ہے. یہی خوبصورتی وہ اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہتا ہے, مگر ناصر اپنے خوابوں کی دنیا سے ہٹ کر حق پرستی کے خوابوں کی تکمیل میں مصروف ہو گیا. وہ تو اپنے عہد کی سچائیوں کی بھرپور عکاسی کر رہا ہے. ہمارے عہد کے معروف شاعر, کالم نگار اور صحافی عارف شفیق نے فرمایا ہے کہ ناصر انجم کی شاعری کا آغاز عشق اور محبت سے ہوا. کیوں نہ ہو, عشق اور محبت اردو شاعری کا بنیادی حوالہ ہے. ہجر و وصال کی رنجن کیفیتیں, دل کے نازک جذبوں کا بے ساختہ معصوم اظہار, دو دھڑکتے دلوں کا خوش رنگ سنگم, خوشبو جگنو تتلی پھولوں کے خواب, نرم زلفوں کی چھاؤں, ملن رخ کی بارشوں کا نشہ, حسین آنکھوں گداز باتوں کی سرمستی اور سرشاری, ات کھلے دریچوں, پھولوں سے بھرے آنگن, دہلیز پر روشن چراغ, لہلاتے حسین کھیت, پر رونق بازار, جگمگاتی کلیاں, شام ہوتے ہی سجنے والی چوپالیں, دھرتی کی مٹی میں ڈوبی ہوئی مہکتی ہوئی ہوائیں, محبت کے رنگوں میں رنگے ہوئے آنچل, صبح سویرے گھر سے نکلے ہوئے اجلے اجلے معصوم بچوں کی شرارتیں. میری طرح ناصر انجم نے بھی حسین منظرنامہ بھاری بھوتوں اور گولیوں کی آوازوں میں دفن ہوتے دیکھا ہے. ایک اور بڑے معتبر شاعر اور نقاد محترم عاقل بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ شاعری کی اقسام میں ایک صرف اعلیٰ طبقے کے لیے جس میں رومانی اور فلسفیانہ شاعری جو امیروں, وزیروں, جاگیرداروں کو ذہنی عیاشی فراہم کرتی ہے. دوسری شاعری وہ ہے جو مقصدیت, موسیقیت اور فنی اعتبار سے تمام محاسن کا مجموعہ ہوتی ہے اور درس دیتی ہے, گویا اپنے وقت کی مبلغ ہوتی ہے. مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ناصر انجم کی شاعری اپنے اندر جہاں ایک طرف ادبی حیثیت میں کامل ہے, وہاں مقصدی اعتبار سے بھی کامیاب ہے. ان کے یہاں قدیم اور جدید کی کوئی قید نہیں. دوسرے لفظوں میں ان کے اشعار عملی تجربہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قائد تحریک الطاف حسین کے فلسفہ عملیت پسندی کی جھلکیاں بھی نمایاں ہیں اور ان کے کلام کی یہی خوبی ہے جو ہماری نسل کو مطالعہ دعوت دیتی ہے. اچھا, مطالعے کی بھی تو بہت کمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. کس کو آپ اس کا قصوروار ٹھہراتے ہیں, اس یہ جو اتنا بڑا ایک خلا ہے ہماری زندگی میں؟ اصل میں مطالعے کی کمی کی کئی وجوہات ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ اس میں تھوڑا سا میڈیا کا بھی آتا ہے. میڈیا کا بھی ہاتھ ہے. میڈیا کا اس طریقے سے آتا ہے کہ اب میں اس کو تھوڑا سا بتا بھی دوں, اس میں پھر تعریف بھی کر دوں گا کچھ میڈیا سے, کہ میڈیا نے دوسری چیزوں کی طرف آدمی کو زیادہ لگایا اور میڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ طبقاتی اور یہ سارا فرض جو ہے نا, سارا جو ڈرامے دکھاتے ہیں, ساری چیزیں دکھاتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی لوگ اس کے پیچھے بھاگے. ایک چیز ہے, لوگ اپنے کمروں میں بند ہو گئے,
آپس میں بیٹھ کر جو چوپال لگتی تھی اور جو گھر میں بھی جو ایک سہن کے اندر اور بیٹھ کر برآمدے کے اندر جو فیملی کے ممبر آپس میں تبادلہ خیال کرتے تھے، وہ چیز بھی ختم ہوئی، اپنے اپنے کمروں میں گئے، میڈیا میں لگ گئے، پوری دنیا ان کو وہیں مل گئی. لیکن معلومات تو مل رہی ہیں، علم نہیں مل رہا. ٹی وی سے زیادہ چیزیں جو آ رہی ہیں. اب یا تو پھر ایسے پروگرام ہو، ہمیں اب پھر تعریف کرو لوگ کہ بیٹھے ہیں میٹرو پہ تو میٹرو چینل کی تعریف کر رہے ہیں، مذہب شاعری کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھے، مطلب ایک ایسا پروگرام ہے جو پچھلے 2 سال سے ادب کے حوالے سے میٹرو مسلسل پیش کر رہا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ وہ 5 برس ہونے کو ہیں، 5 برس تقریباً ہونے کو، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اس کی کوئی پذیرائی نہیں کسی حلقے میں. اس کی بھی وجہ یہ ہے نا کہ لوگ لکھنے سے پڑھنے سے ان چیزوں سے دور ہو گئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی وہ لوگ جو ہے نا اصل میں اب مادی چیزوں کی طرف اور رجحان زیادہ ہو گیا ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا بڑھنا جو ہے نا، آگے جانا لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید زیادہ پیسہ ہونا ہے، زیادہ چیزیں ہونا ہے، یا زیادہ سامان ہونا ہے، زیادہ گھر ہونا، یہ آگے بڑھنے کی نشانی ہے. تو لوگ اس کی دوڑ میں زیادہ لگ گئے، تو وہ بغیر پڑھے مل رہا ہے سب کچھ، کیونکہ وہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا، جی جائے یا نہ جائے تقدیر میں لکھا ہوا ملے گا. پڑھنے سے نہیں حاصل کرنا، بہت لمبی بحث ہے اور نکل سکتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنا بھی بحث کرتے رہے ہمیں کچھ نتیجہ حاصل ہونے والا بھی نہیں ہے. اس کا کیا سنانا پسند فرمائیں گے آپ؟ غزل کچھ پسند شعر ہے، 4-5 شعر انشاءاللہ ہی سناتا ہوں. ہماری چاہ میں رکھا گیا ہے، ہماری چاہ میں رکھا گیا ہے، جو پتھر راہ میں رکھا گیا ہے. بہت اچھا. ہماری چاہ میں رکھا گیا ہے، جو پتھر راہ میں رکھا گیا ہے، اور رگے احساس دے کر کیوں دلوں کو، رگے احساس دے کر کیوں دلوں کو تماشا گاہ میں رکھا گیا ہے. بہت اچھا. رگے احساس دے کر کیوں دلوں کو تماشا گاہ میں رکھا گیا ہے، اور سبق تاریخ عبرت کا ہمیشہ غرور شاہ میں رکھا گیا ہے. بہت اچھا. سبق تاریخ عبرت کا ہمیشہ غرور شاہ میں رکھا گیا ہے. سفر ایک آرزوئے بے قرار کا، سفر ایک آرزوئے بے قرار کا رہے گمراہ میں رکھا گیا ہے. بہت اچھا. اور اس کا مقطع ہے کہ مقام سر بلندی ہے یہ ناصر، مقام سر بلندی ہے، بلندی ہے ناصر، صفے آگاہ میں رکھا گیا ہے. مقام سر بلندی ہے یہ ناصر، صفے آگاہ میں رکھا گیا ہے. ہماری چاہ میں رکھا گیا ہے، جو پتھر راہ میں رکھا گیا. بہت خوبصورت شعر. ہماری چاہ میں رکھا گیا ہے، جو پتھر راہ میں رکھا گیا ہے. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ایک وقفہ ہمارا منتظر ہے، کہیں مت جائیے گا. بہت مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو ایک نمبر دکھائی دے رہا ہوگا، آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس نمبر پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور محترم ناصر انجم سے آپ براہ راست گفتگو کر سکتے ہیں. پروگرام میں آپ براہ راست شریک ہو سکتے ہیں اس ٹیلی فون کال کے ذریعے. اچھا، یہ بتائیے کہ اس طرح جو ناظرین کے ساتھ اور حاضرین کے ساتھ جو ایک براہ راست ہونے کا جو ایک احساس ہوا کرتا ہے، کیسا محسوس کرتے ہیں جب آپ مشاعروں میں جاتے ہیں، اور جب ناظرین کا ایک یا حاضرین محفل کا رد عمل آپ کو؟ اچھا، تو اچھا بھی ہوتا ہے کہ اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے جا کے اظہار کرنا. لیکن ایک ذمہ داری بھی آتی ہے کہ اظہار کو صحیح طریقے سے کرنا، صحیح پیمانے میں کرنا، تاکہ لوگوں پر براہ راست صحیح امپیکٹ یا برا امپیکٹ جاتا ہے نا، تو اس میں بڑا دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے کہ اپنی چیز کو صحیح طریقے سے پہنچا سکے. تو یہ تو ہے ہمارا خوشی. تو اب لیکن لوگوں کا جیسے آپ مشاعرے کی بات کر رہے ہیں، جب ہم مشاعرے میں جاتے ہیں تو ہم ہر شاعری چاہتے ہیں، ہر انسان کی فطری خواہش ہے کہ جب وہ کوئی کام کرے یا کوئی عمل کر رہا ہو تو اس کی پذیرائی ہو. تو سامنے سے جب واہ واہ اٹھتی ہے تو ایسے شاعر کا بھی خوش ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہے، تو اچھا تو لگتا ہے. لیکن پھر ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ ہم پھر پہنچا بھی کیا رہے ہیں اور کس طرح سے پہنچا رہے ہیں، تو وہ بھی ہونا ذمہ داری بھی ہو جاتی ہے اس کی. جی جی. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت ایک کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات؟ یوسف جمال کراچی سے بات کر رہا ہوں. یوسف جمال صاحب، کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ ان کی شاعری مجھے بہت پسند آئی. انہوں نے بھی شعر پڑھ رہے تھے
उनकी शायरी मुझे बहुत पसंद आई, मुझे ताल्लुक है शायरी से। जी जी जी, तो सुनता भी रहता हूँ, अक्सर ही आते रहते हैं प्रोग्राम में और मीडिया प्रमोट करता है। तो अल्लाह में इन्हें अजर दे। कुछ और फरमाना चाहेंगे जनाब? बस ये अपनी शायरी कंटिन्यू रखें। तो यकीनन प्रोग्राम में ये सिलसिला जारी सारी रहा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। प्रोग्राम में मकालमे का भी सिलसिला होता है और शायरी का भी सिलसिला होता है। आपका जो एक बराह रास्त हमसे राब्ता हुआ करता है उसका भी सिलसिला होता है। फिर ये कि हमारी कोशिश ये होती है कि अपने प्रोग्राम में हम कुछ नई से नई चीज़ें मुतारिफ करवाएं, जैसे कि हम अपने प्रोग्राम में किताबों का तारुफ पेश करते हैं और जिसके लिए कि हमने आपसे एक बार ये दरख्वास्त की थी कि आप जिस भी शहर में रहते हो आप हमें अपनी किताबें भेजें, हम उन्हें अपने प्रोग्राम में उसे मुतारिफ कराएंगे आपकी शायरी, आपकी शख्सियत के हवाले से। और अगर आप कराची से बाहर कहीं रहते हैं तो जब भी आप कराची तशरीफ लाएं हमें इसके बारे में आगाह करें, हम आपको अपने प्रोग्राम में मदद करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर साकिब अंसारी बात कर रहा हूँ जनाब, क्या फरमाना चाहेंगे आप? हम तो बस ये मालूम करना चाह रहे हैं कि नौजवानों में जो इतनी कमी होती जा रही है अदब की और आदाब की और मतलब शेर व शायरी की, और ये नौजवान शायर हैं, मतलब इनके बाल तो सफेद हैं मगर ये आते नौजवान शायरों के ही उनमें हैं। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं हमारे नौजवानों के लिए? कौन से ऐसे खास जामियात में प्रोग्राम कोई अरेंज कर रहे हैं, कुछ इस तरह के इलाकों में कोई ऐसी नशिस्तें कर रहे हैं, मतलब रिवाइवल वापस लेकर आना उन चीजों को जो पूरी दुनिया में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, तो अरब में हो रहा है, वो अपने कहरे खानों में अपनी वो महफिल। तो हम इनसे कहेंगे कि ये कराची से इसको जद्दोजहद को शुरू करें और पूरे पाकिस्तान में फैलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गेंद अब आपके कोर्ट में, आपसे कुछ पूछा था मेरे बाबू भाई हैं जी। ये असल में ये काम तो सबका मिलकर है जी। जो प्रोग्राम अरेंज करना है ना, देखो एक काम है शायरी करना, ठीक है, शायरी हर कोई नहीं कर सकता, हमने शायरी कर रहा है और उसकी कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे जब हम शायरी करेंगे तो हम ये भी चाहेंगे ये कि ये जो कुछ हम कह रहे हैं ये फैले। हमारी तो ज़्यादा ख्वाहिश हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा महफिल हो, अब या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है प्रोग्राम हो। अभी तो बाकी बांधा लोगों का भी तो काम है ना कि वो मिलकर के आके इसको अरेंज कराने में मदद करें। एक आदमी अपनी शायरी करता है, फिर इस तरह लिखवाता है, उसको छपाता है, फिर आज पाकिस्तान में तो बिकती भी नहीं है सारी चीज़ें, तो वो तो एक काम कर रहा है। अच्छा, इसके जो माने हैं अदब के वो भी अब तब्दील हो चुके हैं। बाज जो इसी जनरेशन से जिन लोगों का ताल्लुक है वो तो ये भी कहते हैं कि अदब का अगर उनसे सवाल पूछेंगे तो कहते हैं मैं तो बड़ों का बहुत अदब करता हूँ। एक बड़ा अजीब व गरीब एक मामला है। नाज़रीन कराम, हमारे साथ प्रोग्राम में एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? मैं लानी कराची से सितारा अल्ताफी बात कर रहा हूँ। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका प्रोग्राम मेट्रो वन बड़े शौक से देखता हूँ, बज़्म शायरी का ये प्रोग्राम। जी जी। आप की जो काबिशें हैं मुख्तलिफ शोराए कराम जो कि आपके प्रोग्राम में आते हैं, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और ये जहनों के गरीचे खोलता है और इससे शऊर व आगाही हासिल होती है। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि नासिर अंजुम साहब जो हैं बहुत अच्छे शायर हैं और इससे मेरा ताल्लुक रहा है, शायद पहचानिए, शायद बात हो जाए मेरी नासिर अंजुम भाई। जरूर बात कीजिए, जरूर बात कीजिए। जी सितारा भाई। अस्सलाम वालेकुम। नासिर अंजुम भाई कैसे हाल है? वालेकुम अस्सलाम सितारा भाई, आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल भाई, बहुत शुक्रिया। मैं आज आपका प्रोग्राम देखकर ही तो मैं देखता रहता हूँ बज़्म शायरी, आज आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। नवाजी साहब, और आपने जिस पर आसूब दौर में जहाँ अहले कलम खामोश थे, आपने कलम की आबरू रखी और जिस जुर्रत और हौसले का मुजाहरा करते हुए आपने हकीकत से आगाही दी लोगों पर, ये आपके लिए काबिल तहसीन बात है। किन अल्फाज में मैं आपको सलाम पेश करूँ, आपने कलम की अजमत और आबरू को रखा। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो जिम्मेदारी का जो एहसास आपने बात कही थी कि जिम्मेदारी का एहसास बहुत बढ़ जाता है, तो कभी ये हुआ आपसे आकर कुछ नौजवान शोरा ने इस्लाह लेने की कोशिश की हो और आपसे ये पूछने की कोशिश की हो कि उनकी फिक्र के अंदर
اور کس کس طرح کی کس نوع کی جو چیزیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان کا شعر جو ہے بہت دیر تک سفر میں رہے؟ نہیں آتی تو میرا لیے کہ میں تو خود ابھی سیکھنے کا عمل سے گزر رہا ہوں. جی ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جو شوق ہوتا ہے نا نئے لکھنے والوں کو، جی اب تک تو یہ ہوا کہ جو نئے لکھنے والے آئے اور کوئی کوشش کی تو ہم نے ان کو بھی کسی نہ کسی استاد کا راستہ دکھایا. اپنے تئیں تو اپنے آپ کو استاد سمجھتے نہیں، ابھی سیکھنے کا عمل سے گزر رہا ہے. تو ایسے لوگ تو آتے ہیں دلچسپی لوگوں میں، اور آتے بھی ہیں اور لکھنا بھی چاہتے ہیں، تو ان کو یہ کہ ہم استادوں کے پاس بھیج دیتے ہیں کسی نہ کسی. ناظرین کرام ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سہیل اختر ہاشمی بات کر رہا ہوں. جناب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مجھے آج ناصر انجم کو بحیثیت شاعر اسکرین پہ دیکھ کے خوشی ہوئی، اور آج سے 40 سال پہلے کے مناظر میرے ذہن میں آ گئے جب انجم اعظمی جو ان کے والد بزرگوار تھے وہ ملک کے نامور شاعر، نقاد و ادیب تھے، اور میرے ان سے فیملی ملازم تھے. یہ تو ان کے خالق حقیقی کی طرف جانے کے بعد معاشی مسائل کی بنیادوں پہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے. لیکن گاہے گاہے میں ناصر انجم چونکہ مجھ سے عمر میں چھوٹے بھی ہیں اور بحیثیت شاعر بھی مجھ سے بہرحال یہ ہے کہ بعد میں شاعری شروع کی، تو بہرحال میں ان کو اتنی تیز رفتاری سے ترقی کرنے کی پر مبارکباد دیتا ہوں، اور میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ یہ اپنے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے. جناب بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور نیک خواہشات کا. بہت بہت شکریہ جی. اسی کے ساتھ ناظرین کرام ایک اور وقفہ ہمارا منتظر ہے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ ٹیلی ویژن کا اپنا جو والیوم ہے آپ کا اس کو آپ بند کر دیجیے گا. کراچی سے نا؟ جی جی مجھے بھائی سے بات کرا دیجیے. ضرور بات کیجیے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ اللہ کرم ٹھیک ٹھاک. میں مسز رشد ثانوی بات کر رہی ہوں. جی السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی؟ بس ٹھیک ٹھاک اللہ کرم ہے. بہت اچھا لگا آپ کا پروگرام نا، بہت اچھا آ رہا ہے ماشاء اللہ سے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہاں غزلیں بہت اچھی سنائی ہیں آپ نے. اچھا ماشاء اللہ. اور اپنا بہت بہت شکریہ محترمہ، آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. ان کا نام تو درست طریقے سے ہم نہیں سن سکے جو نام انہوں نے بتایا. ہمارے محلے کے بڑے بھائی بھی کی طرح اشرف بھائی، ان کی بھائی. جی کراچی سے. کراچی سے بڑی سہیلی ہے. اچھا تو وہ جب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پروگرام میں تشریف لاتے ہیں تو پھر دوست احباب ایک دوسرے کو آج کل تو ایس ایم ایس کے ذریعے ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں مدعو ہیں، اور بعض لوگ تو خود ہی بتاتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں آ رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگوں کے اندر ایک دلچسپی بڑھ جاتی ہے، اور یہ کہ وہ اس کے آنے ٹائم پہ موجود بھی ہوتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرینس کے سامنے. اور یہ اس وقت تو ضروری بھی ہے، اس لیے نہیں کہ میں آ رہا ہوں، تو اس لیے کہ ظاہر سے لوگ اس کو دیکھیں، اسی بہانے سے دیکھیں کہ کچھ لوگ میرے تعلق سے دیکھ لیں گے، نہیں کہ ادبی پروگرام تو دیکھیں لوگ. درست فرمایا آپ نے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے آخری کالر اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم جی. جی میرا نام عدنان عثمانی ہے. جناب جی میں ناصر انجم صاحب سے ایک ان کے پہلی غزل سنی تھی ترنم سے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ایک اور، ان کی آواز بہت اچھی ہے، ایک غزل اور ترنم سے بنائیں. جی بالکل سنائیں گے آپ کو. اور ایک ترانہ انہوں نے لکھا ہے، میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے، ایک ترانہ لکھا ہے، میں چاہوں گا وہ ترانہ بھی سنائیں. وہ ترانہ بھی ضرور سنائیں گے. پروگرام کے اختتام پہ ہم ترانہ بھی ضرور سنیں گے ناصر انجم صاحب سے. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ. اچھا، آپ کی شاعری میں جیسے کہ میں نے مشاہیر کی آرا جب ناظرین کو پڑھ کے سنائی تو اس سے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ آپ کا جو ذہنی رجحان ہے، آپ کا جو جھکاؤ ہے اور جو آپ کا میلان ہے وہ کس طرف ہے. تو یہ بتائیے کہ شاعری جسے کہا جاتا ہے، مزاحمتی اور احتجاجی شاعری، کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ اس میں؟ اصل میں جو مزاحمتی شاعری ہے نا، اس کو میں بتا بھی دوں کس طرح سے میں سمجھتا ہوں اپنے طور پر کہ یہ شاعری شروع بھی آپ دیکھیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی نا دین کی، تو جیسے مخالفین نے ان کے خلاف ڈھنڈورا بہت زیادہ کیا اور ان کے طرح طرح کے الزامات لگائے، جیسا کہ ہر ہوتا ہے، ہر خلاف ہوتا ہے. اس وقت ایسی شاعری کی ضرورت تھی کہ اس کا جواب دیا جائے. اچھا شاعری کی ضرورت کیوں تھی
کیونکہ اس وقت یہ ان کو بتا دیا تھا کہ یہ قرآن سناتے ہیں تو جس سے لوگ بہک جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، تو تم سننا نہیں. تو لوگ کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے، تو وہ قرآن و حدیث سے سنتے نہیں تھے. تو جیسے حضرت حسان بن ثابت تھے، عبداللہ بن رواحہ تھے اور دیگر صحابہ کرام، تو حضرت علی کرم اللہ وہ جو شاعری کرتے تھے بہت اچھی شاعری کرتے تھے. تو اس وقت لگے ہوئے گا تم، کیونکہ وہ معاشرہ بھی ایسی تھا کہ اس میں شعر بہت زیادہ اور ادبی بڑا وہ تھا، اور بڑی فصاحت کی بلاغت کی وہاں پر زبان میں، اور بڑے اچھے شعر گائے جاتے تھے، شعروں کو پسند کرتے تھے. تو شعروں کے ذریعے انہوں نے کہا اپنے اس نظریے کی، اپنے اس فلسفے کی اور اپنے اس پیغام کی مزاحمت کرو. تو سامنے سے دوسرے آگے وہ چڑھائی کر رہا ہے، تو مزاحمت ہمیں سیکھی جاتی ہے کہ مزاحمتی بات کہنا. مزاحمتی بات میں الزام نہیں ہوتا سامنے کے اوپر الزام دینا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کی تعریف کرو اور اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرو. تو اس کو ہم مزاحمتی شاعری کہتے ہیں. سامنے سے تو الزامات لکھ رہے ہیں، لیکن آپ اس الزام کے بدلے میں اس کو برا نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس کے اوپر اس کا دفاع کر رہے ہیں. یہ مزاحمتی شاعری ہے. تو آپ جسے آپ نے انقلابی شاعری ہوتی ہے. ہاں، اس کا حصہ ہو سکتی ہے مزاحمتی شاعری، انقلابی شاعری کا تو مزاحمت کرنی پڑتی ہے کہ بھائی انقلاب کا تو تصور ہمارے معاشرے میں یہ ہے نا کہ ہم ڈنڈا لے کے کسی کے پیچھے لگ جائیں گے اور حالات صحیح ہو جائیں گے چٹکی بجاتے ہیں. مگر ڈنڈا اچھا ہوتا ہے نا، جیسے آج انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں، آج بھی انقلاب کی باتیں، جیسے مطلب کہ قائد تحریک الطاف حسین نے انقلاب کی بات کی تو لوگ اچھا ڈر گئے، بہت سارے لوگ ڈر گئے کہ فوراً کہتے ہیں خون خون خون. وہ انقلاب کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی. تو سب سے بڑی تو ذمہ داری خود انقلاب لانے والوں کی کہ اپنے اندر تبدیلی لائے. سب سے پہلا انقلاب یہی ہے. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صرف تعلیم نہیں تھی کہ آپ ایمان لیا، بلکہ تربیت کرتے تھے. یہ کہ لمحے پل پل تربیت کرتے تھے. تربیت ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. جس پیغام پہ ہم چلنا چاہ رہے ہیں اس پہ وہ ہمارے لوگ آگے جو اس پیغام کو آگے بڑھائیں گے. اسی طرح آپ اگر رشیا کا لکھ لیں کہ خود تربیت کی، اور ہمیشہ ہر انقلابی تحریک کے جو انقلابی تحریک کا جو رہنما ہوگا نا، وہ ہمیشہ آپ کنیل سنگھ کو لے لیں، آپ ماؤ زیدونگ کو لے لیں، آپ لینن کو لے لیں، کہ اپنے کارکنوں کی تربیت کرتے تھے. اسی وہ جو انقلاب لانا چاہ رہے ہیں، جو منشور لگا ہے، اس منشور کے تحت وہ شخصیت میں ڈھالتے تھے ان کارکنان کو. جب تک وہ کارکنان شخصیت اس چیز میں نہیں ڈھلیں گے نا، انقلاب کامیاب نہیں ہوگا. تو آج بھی دیکھ لیں کہ جو بھی انقلابی تحریک کا وہ رہنما ہوگا، قائد ہوگا، وہ اپنے کارکنان کی مستقل تربیت کرتا رہے گا ہمیشہ. تو یہ وہ تربیت، پھر اس تربیت میں وہ کارکن چلتا ہے، اپنے آپ کو بدلتا ہے، اسی کی وجہ سے وہ معاشرے بدلتے ہیں. تو اس کے لیے جدوجہد بھی ہوتی ہے، اور وہ پیغام شاعری کے ذریعے ہو، کسی چیز کے ذریعے ہو، تو وہ اپنے نظریے کی منشور کو آگے بڑھاتا ہے، اس کی ترویج کرتا ہے. اس کے لیے پھر وہ مختلف ذرائع استعمال جاتا ہے، اس میں شاعری بھی ذریعہ. تو یہ تو انقلاب کے لیے نظریہ ہو، نظریوں کو پیش کیا جائے. اس میں ایک احتجاجی شاعری ہے جس میں شکایت ہے صرف. یہ انقلاب کی شاعری کا ایک حصہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ مستقل نہیں ہے. آپ دیکھیں، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حبیب جاری کی شاعری ہے، یہ شکایتی شاعری، انقلابی شاعری نہیں تھی. انقلابی شاعری ہوتی ہے کہ عوام کو پھر آپ کو ایم بھی دیں. ان میں سے یہ خاص حکومت، خاص طبقے کے خلاف صرف شکایتیں کی، لاج تھانے چلو ورنہ تھانے چلو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. آپ دیکھیں ان کی شاعری میں سارے کچھ یہ ملے گا. تو یہ شکایت تھی ان کو اس وقت رہنماؤں سے، کسی نے کروائی تھی ان سے یا خود کی تھی، انہوں نے بھارت جو بھی تھا ان کا جذبہ اس وقت کا، وہ انہوں نے شاید وہ کی. تو وہ شکایت کرتے رہے. اس وقت کوئی ایم تو نہیں دیا انہوں نے عوام کو، لوگوں کو ایم تو نہیں دیکھے گئے. وہ حکومت ہٹ گئی، ان کا بھی شکوہ ختم ہو گیا. تو اس لیے جو نا وہ نہیں، مطلب انقلابی شاعری ہوتی ہے جو ایک ایم دے کر اس کے اوپر لے کے چلتی ہے. پھر دیکھیے، جیسے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جب تک رجائیت نہ ہو زندگی کے کسی بھی شعبے میں، تو اس شعبے کا زندہ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. مثلا آپ ایک پودا لگاتے ہیں، جب تک اس کو بھرپور ہوا، روشنی، پانی، تمام چیزیں نہیں ملیں گی تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. یہی حال زندگی کے ہر شعبے کا ہے، شاعری کا بھی یہی حال ہے. کیا سنانا پسند فرمائیے گا؟ بالکل سنانے کے لیے جو محبت تیار بچا ہے اسی لیے. تو اسی حوالے سے تھوڑا سا کہ مینار وہ بستی کا نظر آئے گا کیسے، مینار وہ بستی کا نظر آئے گا کیسے، چلتے ہی نہیں لوگ تو گھر آئے گا کیسے. بہت اچھا، بہت خوب. مینار وہ بستی کا نظر آئے گا کیسے، چلتے ہی نہیں لوگ تو گھر آئے گا کیسے. اور روشن ہے بہت رات تو پھر کیسے کٹے گی، روشن ہے بہت رات تو پھر کیسے کٹے گی، اس دور میں ایمان سحر آئے گا کیسے. بہت اچھا، بہت خوب. روشن ہے بہت رات تو پھر کیسے کٹے گی، اس دور میں ایمان سحر آئے گا کیسے. اور کیوں اٹھ کے نکلتے نہیں تم لوگ سفر پر، کیوں اٹھ کے نکلتے نہیں تم لوگ سفر پر، اس خواب کی دیوار میں در آئے گا کیسے. بہت اچھا، بہت خوب. کیوں اٹھ کے نکلتے نہیں تم لوگ سفر پر، اس خواب کی دیوار میں در آئے گا کیسے. اور احساس کو ہے دل کے دھڑکنے کی ضرورت، احساس کو ہے دل کے دھڑکنے کی ضرورت، سینے میں اگر سنگ ہو بھر آئے گا کیسے. بہت اچھا، بہت اچھا. احساس کو ہے دل کے دھڑکنے کی ضرورت،
سینے میں اگر سنگ ہو بھر آئے گا کیسے، اور چٹانوں سے ڈرتا ہے یہ دم ساتھ چکا ہے، چٹانوں سے ڈرتا ہے یہ دم ساتھ چکا ہے، دریا کو تلاطم کا ہنر آئے گا کیسے، سجدہ کیے دربار ضرورت میں پڑے ہیں، سجدہ کیے دربار ضرورت میں پڑے ہیں، اب کوئی بھلا دار پہ سر آئے گا کیسے، بہت اچھے، سجدہ کیے دربار ضرورت میں پڑے ہیں، اب کوئی بھلا دار پہ سر آئے گا کیسے، اور برسوں جسے اپنوں سے چھپایا ہے وہ آنسو، برسوں جسے اپنوں سے چھپایا ہے وہ آنسو، تیرے لیے آنکھوں سے اتر آئے گا کیسے، بہت اچھے، برسوں جسے برسوں جسے اپنوں سے چھپایا ہے وہ آنسو، تیرے لیے آنکھوں سے اتر آئے گا کیسے، مقطع اس کا کہ کملا گیا ناصر جو کڑی دھوپ کے ڈر سے، کملا گیا ناصر جو کڑی دھوپ کے ڈر سے، اس پیڑ پہ اس بار ثمر آئے گا کیسے، بہت مینار وہ بستی کا نظر آئے گا۔ بہت خوب۔ اچھا، یہ جو ایک فضا ہے آپ کی شاعری کے اندر، بڑی خوبصورت فضا ہے، یعنی ایک طرح سے اس میں آپ کا اشارہ رومانیت کی جانب بھی ہے، انقلاب کی جانب بھی، رجائیت کی جانب بھی ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کچھ کلام اور بھی ناظرین تک آپ کا پہنچے، کیا سنانا پسند کریں گے اس کے بارے میں؟ اس کو اسی حوالے سے تھوڑا سا اپنی بات کریں جی، کہ جب یہ بیچ میں حالات چل رہے تھے تو آدمی تھوڑا سا دشوار خود بھی ہو جاتا ہے، راستے بھی دشوار ہو جاتے ہیں، جس طرح کے حالات رہے پچھلے، شاعری اس میں سے ایک راستہ نکال دیتی ہے۔ اس کے اسی بارے سے راستہ میرا بہت دشوار ہے چلتے ہو کیا، راستہ میرا بہت دشوار ہے چلتے ہو کیا، آزمائش سے مجھے تو پیار ہے چلتے ہو کیا، بہت اچھا، راستہ میرا بہت دشوار ہے چلتے ہو کیا، آزمائش سے مجھے تو پیار ہے چلتے ہو کیا، آگ برساتا سروں پر آتشی سورج لیے، آگ برساتا سروں پر آتشی سورج لیے، قافلہ چلنے کو بس تیار ہے چلتے ہو کیا، اور پوچھ لیتا ہوں میں تم سے دوستی کے واسطے، پوچھ لیتا ہوں میں تم سے دوستی کے واسطے، آج میرا وقت ناہموار ہے چلتے ہو کیا، اور زندگی کی وحشتوں سے بھاگ جانے کے لیے، زندگی کی وحشتوں سے بھاگ جانے کے لیے، چاہتوں کا شائبہ تیار ہے چلتے ہو کیا، اور آج باطل سے ہے کرنا صاف بالکل معاملہ، آج باطل سے ہے کرنا صاف بالکل معاملہ، کوچ کو ایک لشکر جرار ہے چلتے ہو کیا، اور فتح بالآخر جنوں کی ہے دیار عشق میں، فتح بالآخر جنوں کی ہے دیار عشق میں، راہ لیکن ہم سفر پرخار ہے چلتے ہو کیا، اور سچ یوں ناصر پہنچ سکتا نہیں دربار تک، سچ یوں ناصر پہنچ سکتا نہیں دربار تک، مقتلوں کی راہ میں دیوار ہے چلتے ہو کیا، راستہ میرا بہت دشوار ہے چلتے ہو کیا۔ اچھا، آپ کی ایک ردیف تھی، مزاج مل نہیں سکتے، ہاں، ذہن میں ہے آپ مزاج کے؟ مل نہیں سکتے، یہ ہے تھوڑی سی سامنے رکھی ہوئی، مقطع اس کا مجھے کچھ ذرا سا بھاری لگتا ہے، لیکن یہ کہ سنا دیتا ہوں انشاءاللہ یہ بھی، ہے نا۔ ہمارے کنٹرول روم سے اس کی فرمائش آئی ہے کہ وہ یہ غزل آپ سنائیے۔ کنٹرول روم والوں کا بہت بہت شکریہ۔ بچھڑ گئے وقار سے مزاج مل نہیں سکے، بچھڑ گئے وقار سے مزاج مل نہیں سکے، الگ مکان کر لیے رواج مل نہیں سکے، بڑے حوصلے کا شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے۔ بچھڑ گئے وقار سے مزاج مل نہیں سکے، الگ مکان کر لیے رواج مل نہیں سکے، اور گدا و شاہ میں ازل سے دوستی نہیں رہی، گدا و شاہ میں ازل سے دوستی نہیں رہی، زمین دل یوں بٹ گئی دو راج مل نہیں سکے، بہت اچھا، گدا و شاہ میں ازل سے دوستی نہیں رہی، زمین دل یوں بٹ گئی دو راج مل نہیں سکے، اور اے دل پکارتے رہو وفا کے نام پر انہیں، اے دل پکارتے رہو وفا کے نام پر انہیں، وہ کل پلٹ کے آئیں گے جو آج مل نہیں سکے، بہت اچھا، اے دل پکارتے رہو وفا کے نام پر انہیں، کل پلٹ کے آئیں گے جو آج مل نہیں سکے، اور جو چل رہے تھے راہ جو جل رہے تھے راہ پر شب سیاہ کے خلاف، جو جل رہے تھے راہ پر شب سیاہ کے، ہمارا لیے